अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस तरह लड़खड़ाई कि शायद पहले मैच में भी उस तरह नहीं लड़खड़ाई थी। पहले मैच में हम फिर भी 5 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस दूसरे मैच में वन साइडेड मुकाबले के बाद हमें 9 विकेट से शिकस्त हुई। टॉस भी हमने जीता, बैटिंग अगर फ्रेंडली कंडीशन थी तो हमने ज़ाहिर मैनेजमेंट ने फ़ायदा उठाया होगा, लेकिन हमारा जो क्लैप्स पहले मैच में हुआ था 36 रन्स पर 5 आउट हो गए थे, इस तरह दूसरे मैच में भी 56 रन्स पर 4 आउट हो गए थे। तो हमारे टॉप ऑर्डर जिसे परफॉर्म करना चाहिए उसकी परफॉर्मेंस हमें दिखाई नहीं दे रही। दूसरी जानिब हम अपने बॉलर्स पे जितना बैंग करते हैं, हमारे बॉलर्स इतनी ज़बरदस्त किस्म की उनकी कारकर्दगी, इतनी ज़बरदस्त किस्म की उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन न्यूजीलैंड की कंडीशन में भी अगर हमारे 140, 145, 150 की रफ्तार से गेंद करने वाले यंग फास्ट बॉलर्स के जिनकी टांगों में अभी दम है, आपने तो बहुत सारों को तो कह देते हैं कि जी आप पुराने हो गए, फिर उसके बाद वो रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, कभी एतराज़ कर रहे होते हैं मैनेजमेंट के खिलाफ, लेकिन कोई पूछने वाला भी नहीं होता कि बुला के पूछ लें कि भाई आप 2 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा थे, मोहम्मद आमिर साहब आप चले गए, लेकिन किसी ने भी नहीं बुलाया। असल में हमारी क्रिकेट में चंद ऐसे मसाइल दिखाई दे रहे हैं कि जिसको समझने की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन, मोहम्मद रिजवान को जैसे एक प्लान के तहत तैयार किया जा रहा है। मोहम्मद रिजवान का पोटेंशियल अगर आप T20 क्रिकेट में देख लें, वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप हर फॉर्मेट में हर जगह पे ला के खिलाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनको एडजस्ट किया जाए, नहीं तो ठीक है ओपन ही खिला देते हैं। 2 मैच में आपने उनसे ओपन कराई, स्टार्ट नहीं मिल सका पाकिस्तान को। न्यूजीलैंड की कंडीशन में यंग बैट्समैन हमारे हैदर अली की बात कर लूँ, अब्दुल्ला शफीक की बात कर लूँ, दोनों नाकाम रहे। आज अगर मोहम्मद हफीज़ 99 रन की इनिंग्स ना खेलें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ खड़ी थी? किसी दूसरे ने उनका साथ नहीं दिया, कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था कि जो साथ देता हुआ दिखाई देता। बाबर आजम के ना होने की वजह से पाकिस्तान की बैटिंग कहीं ना कहीं मसाइल से 2-4 ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे बॉलर्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे। ये बहुत ही एक ऐसा फैक्टर है। और फिर जैसे मैं बात कर रहा था सिलेक्शन, आपने रिजवान को ठीक है ओपन करा रहे, इफ्तिखार ने जो आपने वाहिद मैच खेला था इंट्रा स्क्वाड मैच जो आपस में मुकाबला किया था, उसमें इफ्तिखार अहमद ने 48 गेंदों पर 102 रन की इनिंग्स खेली थी। वाहिद बैट्समैन थे जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी और इतने मार्जिन से बनाई थी। न्यूजीलैंड की टफ, अगर लोग कहते हैं कि इफ्तिखार और मिसबाउल हक बहुत ज़्यादा करीब है और या मिसबा सपोर्ट करते हैं, तो इसकी एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि एक खिलाड़ी सेंचुरी स्कोर कर रहा है इंट्रा स्क्वाड मैच में, लेकिन आपने न्यूजीलैंड में नहीं खिलाया, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खिला रहे थे, वहां पे वो 5-5 आउट भी कर रहे थे, परफॉर्मेंस भी दे रहे थे, लेकिन जो कंडीशन मुश्किल थी वहां पे अब्दुल्ला शफीक जिनका डेब्यू अभी हुआ है या हैदर अली बिल्कुल यंग है, आप उनको खिला रहे हैं। एक्सपीरियंस कहाँ पर है? फिर अगर आप सरफराज को कहते हैं कि आपने T20 का प्लेयर हमने खिलाना है या ऑप्शन यही मैनेजमेंट कहती रही है, तो फिर कहाँ पे खिला रहे हैं आप? किस सिमत में पाकिस्तान क्रिकेट है? मोहम्मद आमिर की बाज़गश्त आज भी है, यहाँ पर लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है। आपने चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी मोहम्मद वसीम को लगाया, अब देखते हैं वो कैसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, लेकिन जब मोहम्मद यूसुफ का नाम आता है तो फिर ये कौम ऑटोमेटिकली कहती है अच्छा मोहम्मद यूसुफ, इतनी परफॉर्मेंस, इतना नाम, इतनी खिदमत, अच्छा मोहम्मद वसीम बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए, लेकिन ज़ाहिर मैच तो नहीं था दोनों का, लेकिन मोहम्मद वसीम को लगाया। वसीम समझते हैं क्रिकेट को, अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम उम्मीद करते हैं, लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर फ़र्क दिखाई देती है। खैर क्रिकेट की बात अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख जब भी लिखी जाएगी, जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात होगी, तो फिर लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद साहब का नाम, कल उनकी बर्थडे और बड़ा साथ रहा उनका, पाकिस्तान का साथ जिस तरह हनीफ मोहम्मद साहब का रहा, दोनों का, पाकिस्तान का, हनीफ मोहम्मद साहब का, ऐसे जिनको भी उनसे मिलने का मौका मिला एक ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत पाया। मैं उनके रिकॉर्ड से हट के बात करूँ तो हम उनको याद करते हैं, कल उनकी बर्थडे का दिन है और उस पर भी कुछ बात करेंगे। ज़रे इतना बड़ा नाम और देखते हैं कि कितनी कवरेज होती है हनीफ मोहम्मद साहब के हवाले से, ये तो मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने देखा था, मुझे इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दिए, हालांकि शायद हनीफ मोहम्मद साहब का जो किरदार है, जो परफॉर्मेंस है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, आज भी जान सकते हैं लोग। हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर पर। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, इसके साथ साथ वर्ल्ड क्लास फील्डर और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में जिम्मेदारियां अंजाम दी, फील्डिंग कोच भी रहे, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर
اور کئی ایسے ریکارڈز ہیں جو میں ضرور ڈسکس کروں گا، کیونکہ ایک معاملہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے جو ہر شو میں کرتے ہیں، وہ بھی آج بھی کریں گے. شعیب محمد صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ رسیف بھائی. شعیب بھائی، یہ پاکستان کرکٹ کی ہم بات کر رہے تھے، کوئی سٹیبلٹی دکھائی نہیں دے رہی ہے. میں آتا ہوں کیونکہ یہ سٹیبلٹی کہاں سے دکھائی دے گی. ہم اگر بہت سارے لوگوں کو بھول جائیں گے، جیسے حنیف محمد صاحب کی میں بات کرتا ہوں، کہیں نہ کہیں جو ان کا کردار رہا، جو ان کی پرفارمنس رہی، کل ان کی برتھ ڈے کا دن ہے، آپ کو بہت بہت مبارکباد. آپ کی فیملی کا جتنا بڑا رول ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. میں پہلا سوال یہی کروں گا، ہر شو میں بہت ڈسکس کر چکا ہوں، اب تو گراؤنڈ مل گیا ہوگا. افسوس سے یہی کہنا پڑے گا کہ ابھی تک اس کی کوششیں جاری ہیں اور ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. اور میں نے تو کافی جگہوں کے اوپر کل کے دن کے لیے کچھ اپیل بھی کی ہے اور ریکویسٹ بھی کی ہے اور مؤدبانہ گزارش بھی ہے کہ حنیف محمد صاحب کا نام از ایبسلیوٹلی سیکنڈ ٹو نن ان پاکستان کرکٹ. جتنے ورلڈ ریکارڈز ہماری چھت کے نیچے پوری دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے. چاہے آپ ان کے 337 لے لیں، 499 لے لیں. واحد دنیا میں باپ بیٹے جنہوں نے ڈبل سینچری کی، جو 3 جنریشن آف کرکٹ کے 3 جنریشن نے ڈبل سینچری کی پوری دنیا میں، یہ بھی ورلڈ ریکارڈ. پھر اتفاق کی بات ہے کہ پچھلے پروگرام میں آپ کے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ کی مہربانی سے کہ 5 کنزیکیٹو ٹیسٹ میچز میں میری 5 ٹیسٹ سینچریز ہیں اگینسٹ نیوزی لینڈ. وقت ہم بری طریقے سے ہار رہے ہیں اور آپ کا میں نے دیکھا تھا 104 کا ایوریج تھا اس وقت اگینسٹ نیوزی لینڈ. ارے بھائی 2 رن کم کر دیے میرے، 106 بھائی، 106. کیا یعنی کہ پرفارمنس ہے. آج جو دیکھیں یہ صاحب بیٹھے ہوئے، ایک ہم لوگ وہاں گئے ہوئے اور جہاں پہ بورے والا ایکسپریس بھی بیٹھے ہوئے، 10 اننگز کے اندر بھی بیٹھے ہوئے، 10 اننگز میں 854 رنز ہیں وہ، اللہ کی مہربانی سے. تو میرا مطلب ہے کہ اتنی ساری پرفارمنسز، دیکھیے یہ لیگیسی ہوتی ہے نسیم، کہ ایک کسی نے کیا اور اس کے شوز میں آ کے اگر کوئی آ جاتا ہے تو مطلب آئسنگ آن دا کیک والی بات ہے. کہ اور یہ ایرسٹوٹل نے بھی یہ اسی طرح کہا کہ جو آپ اپنی لیگیسی کو آگے بڑھا سکیں، جو اس کا پیشن رہا ہے اور اسی میں اگر موقع ملے بچوں کو، نیکسٹ جنریشن نیکسٹ کو سکھانے کا، تو اس سے اچھی زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح بات. تو بات یہی ہے کہ ہمارے میری جو ریکویسٹ جو میں کرنا جو چاہ رہا ہوں، اور آج اتفاق سے آپ کے لائیو پروگرام کے تھرو جناب پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب، بالکل چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب، اور چیف منسٹر سندھ، یہ سارے ایسے پرسنالٹیز ہیں، اتنے پاورز رکھتے ہیں کہ دے کین ڈو ونڈرز. اور ان کے لیے یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے. اور ایک نام کمانے کے لیے جنریشن چلی جاتی ہیں اور پھر جا کے نام کمایا جاتا ہے. آج کرکٹرز بڑے بڑے نام بھی آپ لے لیں تو ان کا فاؤل پلے، ڈینٹڈ پلیئرز ہیں، ٹینٹڈ پلیئرز ہیں ان کے نام کے ساتھ، لیکن اللہ کی مہربانی سے ہمارے نام کے ساتھ ہمیشہ آپ بالکل کلین ٹریک ریکارڈ ہے، جو بڑا کمال کی چیز ہے. اور یہ جو تھوڑے بہت یہ جو کچھ ریکارڈز وغیرہ جو بتائے، اس کے علاوہ بھی بے تحاشا اور چیزیں، لیکن یہ کم ملتا ہے. اور یہاں سپورٹ جو چاہیے جو ٹاپ آفیشلز کا ہے، جو ہائی کمانڈ کے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ، وہ اس کے اندر انٹروین کریں. اس لیے کہ ہم 4 سال سے تو آفیسوں کے دھکے کھا رہے ہیں، میں کھا ہی رہا ہوں. ڈیڈی بھی کوشش کرتے رہے، جب بیمار بھی تھے اس سے پہلے بھی کوشش کرتے رہے. تو یہ بڑا افسوس کی بات ہے، کرنا چاہیے اس طرح کی اتھارٹیز کو آگے بڑھ کے. میں ابھی آتا ہوں، یہ اپیل جو آپ نے کی ہے یہ ہم بھی اپیل کرتے ہیں کیونکہ یہ محمد فیملی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. شعیب بھائی، آپ جب آفس جاتے ہیں، میں ایک بات یہ جاننا چاہتا ہوں محمد فیملی کے، اور پھر آپ کی اپنی پرفارمنس، 50 سے زیادہ آپ کے ٹیسٹ، اتنے ٹیسٹ کھیلنے والے ہیں کتنے، پھر آپ نے جس طریقے کے ریکارڈز کیے ہیں. شعیب بھائی، آفیسز میں کوئی یہ خیال کرتے ہیں کیا شعیب محمد آئے ہوئے یہاں پر، ہمارے یہاں جو سرکاری آفیسز کا ماحول ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر بڑے افسر ہوں گے تو خیال ہو جائے گا. نہیں، جیسے پی آئی اے میں جو ہمارے سی او ہیں اے مارشل ارشد ملک صاحب، جی، اتنا لو، اتنا ریگارڈ سے بات کرتے ہیں، آپ کی سوچ ہو سکتی ہے.
اس طرح کا پھر ہمارے جو دوسرے سی ایچ آر عامر الطاف صاحب، یہ تمام لوگ ہائی آفیشل جتنے جو ان کے نیچے ٹیئر میں لوگ آتے ہیں یا ہمارے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ، وہ بے تحاشا عزت کرتے تھے کہ میں ان کے ساتھ اپنی سیٹ دے کے ان کو بٹھاتا ہوں کہ وہ پہلے بیٹھ جائیں. تو وہ کیوں نہیں سامنے سے ریسپیکٹ دونوں طرف سے گیو اینڈ ٹیک والی بات نہیں. میں آنر ایک فیملی کا کر رہا تھا، ایک پلیئر کا کر رہا تھا، ایک ریکارڈز کا کر رہا تھا، تاریخ کا کر رہا تھا، کیونکہ مجھے یاد ہے اس دن میں ایک پروگرام کنڈکٹ کر رہا تھا نیشنل بینک اسپورٹس کمپلیکس پر، جہاں نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ عارف عثمانی صاحب تھے اور وسیم اکرم صاحب تھے. تو جب میں نے تعارف کرایا کہ وسیم اکرم، تو وہ کھڑے ہو گئے. بینک کے پریزیڈنٹ، ایک بڑا نام ہے ان کا، انٹرنیشنل بینکر ہے وہ، اور وہ ایسے کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے تھے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے ایک جو اونرشپ ہے ہمارے ہیروز کی، وہ ملنی چاہیے کسی بھی سطح پہ. لیکن یہ آپ کی اپیل یہاں پر گئی ہے شعبے، کچھ اور گراؤنڈز کے حوالے سے بھی آپ کی بات ہوئی، کیونکہ ایک گراؤنڈ پہ تو کورٹ میٹر بھی تھا، کچھ معاملات چل رہے تھے. کیا نہیں، میں تو 2 گراؤنڈوں کا بولا تھا، دونوں میں سے کوئی بھی ایک دے دیں. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، لوگ اس وقت اگینسٹ بعض دفعہ محلے والے یا اس طرح سے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے بچوں کے لیے کیا بینیفٹس ہیں. جو ہمارا دیکھیں پوری دنیا میں جو ٹاپ موسٹ کرکٹرز کے ساتھ اور اگینسٹ کھیلا ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھیلا اور بہت کچھ سیکھا ان سے بھی. پھر گھر میں حنیف محمد صاحب اور مشتاق محمد، صادق محمد، وزیر محمد، رئیس محمد، ان لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ صرف 2 گھنٹے آپ بیٹھ جائیں تو آپ 2 سیڑھیاں چڑھ چکے ہوتے ہیں. اس طرح کے لیول کی باتیں جو آپ گراؤنڈ میں جا کے سالوں میں جو سیکھتے ہیں، ان کی مینٹل سائیکی، فیوچرسٹک اپروچ، لوکنگ بیہائنڈ دا وال، سینگ بیہائنڈ دا وال، یہ تمام چیزیں آپ کو جب اگر سیکھنے میں آ جائیں تو آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے. اور یہ بہت زبردست کیو ہوتا ہے. اگر آپ لکی انف ہوں کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو آپ سیکھتے ہیں. اگر آپ میں وہ ارج ہو، ڈیزائر ہو، ہنگر ہو، پھر یہ ساری چیزیں آپ کے اندر انفیوز ہوتی چلی جاتی ہیں، ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں. آپ کو آپ کے جو ارج ہے وہ ضروری ہے سیکھنے کی، دکھائی دیتی ہے. بالکل. اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا، ذرا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. حکومتی جماعت انصاف اسپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن ہے نا، آپ بھی تو اس کے جی اسپورٹس میں بالکل میرا تعلق ہے. ممتاز علی شاہ صاحب پریزیڈنٹ ہے کراچی کے. السلام علیکم ممتاز بھائی. وعلیکم السلام. ممتاز بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے. ممتاز بھائی، یہ ویسے پاکستان ٹیم کی پرفارمنس دیکھیں، آپ حکمراں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مصباح الحق وقار کیا کر رہے؟ آج سے 2 مہینے پہلے میں نے انٹرویو دیا تھا آپ کو، اس میں کہا تھا کہ یہ چاروں کوچ ناکارہ ہیں، انہیں کرکٹ کی الف بے تے سے نہیں آتی، اگر آتی ہوتی تو لڑکوں کو میرٹ پہ کھلاتے. موسیٰ بیٹھا ہوا ہے، حسنین بیٹھا ہوا ہے ان کے پاس، خوشی محمد بیٹھا ہوا ہے، کتنے ٹاپ کے بالر اور بیٹسمین ان کے پاس، دانش عزیز بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کس لڑکے کو ٹرائی کیا جو 2 دفعہ انہوں نے اوپنر بھیجا بنا کے شفیق کو، عبداللہ شفیق کو، وہ 0 پہ آؤٹ ہو کے جا رہا ہے. ٹوٹل 12 میچ اس نے کھیلے ہیں 20 کے. اس کو ابھی سمجھنے کی ضرورت تھی. انہوں نے یہ بہت کیا اور ہم یہ سب عبرت کر رہے ہیں. سب بالکل، یہ تو آپ نے جیسے بات کی ٹیم مینجمنٹ آپ کو صحیح لگ رہی ہے؟ یہ وقار نہیں، ٹیم مینجمنٹ میں تو یہی آتے ہیں نا، کوچز بھی آتے ہیں گے، وسیم خان بھی جو آیا ہوا ہے وہ بھی آتا ہے، مانی بھی آتے ہیں. تو یہ سب تبدیل ہونے چاہیے. انہوں نے کرکٹ کو تباہ کر دیا پسند ناپسند کے اوپر. جس لڑکوں کو لے کے گئے ہیں، حسنین کی جتنی فاسٹ بالنگ ہے کہ وہ مقابلہ کرتا ہے وسیم اختر کی بالنگ کا، آپ اس کو لے جانے کے لیے، چاٹنے کے لیے لے گئے ہیں. آپ اس کو ورلڈ کپ میں بھی لے گئے تھے، آپ نے اس کو بٹھا کے زنگ لگایا اور آپ پھر لڑکوں کو زنگ لگا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے پیغام چلا، آپ یہ دیکھیں گے انہوں نے نیوزی لینڈ والوں نے سعودی کو بٹھایا ہوا تھا ایک میچ میں، آج کھلایا 4 وکٹیں لی اس نے. اور جس بالر نے پہلے میچ میں 4 وکٹیں لی تھی، پہلا میچ تھا اس کو آج بٹھا دیا نیوزی لینڈ نے. آپ نیوزی لینڈ کی قیادت کو تو دیکھیں، وہ ورک لوڈ مینجمنٹ ہے، یہ اتنا زبردست ہے کہ اپنے پلیئرز کو بچا کے رکھ رہے ہیں، میچز میں کھلا رہے ہیں. یہ ایک سائنس ہے پوری. خیر یہاں نہیں آتی نا. آپ دیکھیں 33 سال میں جو 33 سال میں ٹیسٹ کرکٹ میں آیا وہ مصباح، کیا اس کی سوجھ بوجھ ہوگی. اور وہ کوچ جن کو کچھ آتے ہی نہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، وقار یونس آسٹریلیا میں رہتے ہیں. آپ دیکھیں محمد عامر کو تباہ کر دیا، اس طرح کئی ماضی میں شعیب محمد کو تباہ کیا انہوں نے.
एक मैच में वो शेख सेंचुरी मोहम्मद बना भाई रहे बैठे हैं। हुए हैं यहाँ पर, बात तो सुनिए, अब थोड़ी सी ये भी सुन लेना। आप हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखते हैं, और ये जिनकी आप बात कर रहे हैं सारे के सारे क्रिकेट बोर्ड के लोग की बात कर रहे थे, ये इमरान खान साहब ने लगाए, और आप भी हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखते हैं। खैर, आपकी अपनी राय। ये हनीफ मोहम्मद साहब का ग्राउंड भी जो है वो आज तक नहीं मिल सका, जरा थोड़ा इस पे भी एक लेकिन हनीफ मोहम्मद साहब की अकेडमी तो आज से 25-30 साल पहले बन जानी चाहिए थी। ये इतना बड़ा अलमिया हैगा कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके ऊपर, और फौरी तौर के ऊपर एक एकेडमी हनीफ मोहम्मद साहब के नाम से ग्राउंड अलॉट करना चाहिए। ये सरासर राष्ट्रीय और जुल्म है। शोएब मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद, रईस मोहम्मद, वजीर मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, एक पूरी चैनल टीम चली आ रही है। फिर शोएब मोहम्मद का बेटा जो है, आप उसको देखें, उसने भी 236 रन बनाए कायदे आजम ट्रॉफी में, और हर फर्द ने जो इस मोहम्मद बिरादरान हैंगे, इन सब ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कायदे आजम ट्रॉफी में 200 से ऊपर रन बनाए हुए हैं सारों ने एक एक इनिंग में। किसी का रिकॉर्ड ऐसा है? शोएब मोहम्मद साहब के जो वर्ल्ड के रिकॉर्ड हैं वो किसी का रिकॉर्ड है? शोएब मोहम्मद साहब ने इमरान खान साहब के साथ क्रिकेट खेली है, इमरान खान साहब भी शोएब मोहम्मद साहब को समझते हैं, और ये क्यों जाया कर रहे हैं? आपके पास इतनी कीमती हीरे मौजूद हैं, आप उनको क्यों जाया कर रहे हैं? आप उनसे काम लें, बिल्कुल उनसे सही कुछ बात है। सीखें। आपका पैगाम चला गया, लेकिन ये पैगाम जरा आप आगे तक भी पहुंचाइएगा। आप ही मैं बिल्कुल पहुंचाऊंगा। और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर। कल हनीफ मोहम्मद साहब की सालगिरह है, तो मैं चाहता हूं कि सालगिरह को भी उस अंदाज में मनाया जाए जैसे लेजेंड की सालगिरह मनाई जाती हैं कि मुल्क में। ये अच्छी बात है, ताकि पैगाम जाए ऊपर तक। ये आप अगर करेंगे, और मैं इमरान आपकी खान टीम साहब से आएगी। और सदर पाकिस्तान से, दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैनेजमेंट को चेंज किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पसंद नापसंद के जो सदर मुमलिकत लोग नहीं हैं है, पैटर्न उनको चेंज किया जाए। पुराना आइन था, अब नए आइन में तो वजीर आजम है। सदर आप मुमलिकत कहाँ से? देखें, नए आइन में अमल होना चाहिए, नए आइन को 2 से 2.5 साल देने मुमताज चाहिए। भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी बात समझ गया, और जो आपने अपील की हनीफ मोहम्मद साहब के लिए वो भी सुन ली। पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट के हवाले से जो भी बात हुई वो भी आपने सुन ली। बहुत सारे लोग शोएब भाई ये बातें करते हैं, लेकिन कल बर्थडे है हनीफ मोहम्मद साहब की। मेरे ख्याल शोएब मोहम्मद साहब जितने अटैच थे, मैंने वो देखा था दौर भी जो गुजरा। हनीफ मोहम्मद साहब तारीख़ हैं अपने अंदर, जहाँ ये फैमिली तारीख़ है। हनीफ मोहम्मद साहब तो वो तारीख़ हैं कि जिन्होंने हमें चलना सिखाया, खेलना सिखाया। जो उनकी परफॉर्मेंस का मेयार था, आप पूछें, मेरे ख्याल है बहुत सारे लोग शायद यंग बैठे हुए जिन्हें पता नहीं है कि हनीफ मोहम्मद साहब कौन थे, लेकिन अपने बड़ों से पूछें कि वो कितने बड़े थे और क्या उनका रोल था। इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हमारे जो हीरोज़ थे उनको वो मकाम ज़रूर मिले। हनीफ मोहम्मद साहब रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। हनीफ मोहम्मद साहब जो है वो शायद वंस इन अ लाइफ टाइम इस तरीके के कैरेक्टर थे। सुनना चाहिए। एक छोटी सी अपील आपकी जानिब से, छोटी सी। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेके प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब, और मुराद अली शाह साहब, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध से मेरी ये मुदबाना रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा फिर से अपील है कि इतने बड़े रिकॉर्ड्स आप 50 साल भी ले लें आज के बच्चे को, तो ये नाम अचीव करना नामुमकिन जैसा है। इतनी बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान के लिए, ये सारी जो लॉरेल्स हैं, ये पाकिस्तान का झंडा फ्लाई हाई करते रहे हैं। ये रिकॉर्ड्स, चाहे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड 337, आज भी पाकिस्तान उसका अंदर। इत्तेफाक की बात है कि मेरा भी एक छोटा सा हिस्सा है, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि 5 कंसेक्यूटिव टेस्ट सेंचुरीज अगेंस्ट 1 कंट्री, 5 टेस्ट सेंचुरीज इन 5 टेस्ट मैचेस। सिर्फ दुनिया में 5 प्लेयर्स हैं, सन डॉन ब्रैडमैन, नील हार्वे, तीसरे नंबर पे मेरा नंबर है, चौथे पे जैक कैलिस और 5वें पे स्टीव स्मिथ। तो इस, और फिर वर्ल्ड रैंकिंग वगैरह, ये तो मैं अब नाम ही नहीं ले रहा, या इससे पहले नहीं बोला कि वो भी हमारे हिस्से में। दुनिया में एट अ टाइम पाकिस्तान के बेस्ट फील्डर्स में नाम, बेस्ट नंबर 1 बैट्समैन का नाम, और डैडी के तो, हनीफ साहब के तो रिकॉर्ड्स का क्या ही मिसाल दूं कि ग्रेट ब्रिटेन का फ्लैग, उनकी जब डेथ हुई तो ग्रेट ब्रिटेन का फ्लैग जो सिर्फ रॉयल्टीज के लिए हाफ मास्ट किया जाता है, वो उनके लिए किया गया। इतनी बड़ी बात जो पूरी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, डेली टेलीग्राफ, गार्जियन, दुनिया भर के अखबारों में इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें और आर्टिकल उनके लिए लिखे। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान में रह के ये पाकिस्तान के झंडे को जब लहराया पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पे
حنیف صاحب کی جو پرفارمنسز، اس کو دیکھ کے پوری پاکستان میں کرکٹ کا شوق بچوں میں بڑھا. پاکستان کا نام ایک وقت کے اندر لوگ سمجھتے تھے پارٹ آف انڈیا ہے، لیکن ان کی ورلڈ ریکارڈ سے پتہ چلا نہیں، پاکستان از اے ڈفرنٹ اینٹیٹی. تو اتنے بڑے بڑے چیزیں، اچیومنٹس ہیں، پرفارمنسز ہیں، اور اس کے لیے ہم ریکویسٹ کرے جا رہے ہیں. آپ لوگ کو سر چاہیے کہ ہمارے ہاتھ پکڑیں اور وہاں سے یہ مشکلات میں سے ہمارے کو نکالا جائے. میری ایک دفعہ پھر بہت آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اتنے بڑے نام کے ساتھ پلیز جسٹس کیا جائے. تھینک یو. یہ جسٹس ہونا چاہیے. جو شعیب محمد صاحب خود ایک تاریخ ہیں، لیکن ان کے والد گریٹ، جو ہمیشہ ایک عظمت کا نشان ہے اس ملک کے لیے. یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو حنیف محمد صاحب، کیونکہ آپ ہمیشہ جو آپ کی پرفارمنس رہی ہے وہ پرفارمنس ہمارے سامنے رہے گی، تو ہمیشہ ہم آپ کو کہتے رہیں گے. ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پاکستان ٹیم پر بات کرتے ہیں. آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرا T20 میچ بھی بآسانی 9 وکٹ سے ہار گئی. پاکستان کی بیٹنگ ناکام. اگر حفیظ کے 99 رنز 99 ہٹا دیں تو باقی ٹیم نے کیا کیا ہوگا. کل پچھلے میچ میں 154 کیے تھے، آج 163 رنز اسکور کیے. آپ بیٹنگ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکی. کوئی ایک بیٹسمین پرفارم کرتا ہے تو اس سے ٹیم کو فائدہ دکھائی نہیں دے رہا. پھر ٹیم سلیکشن کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. ہمیں شو میں جوائن کر لیا ہے ہیوسٹن امریکہ سے شو کی جان، دا 1 2 3 فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر ساجد خان. السلام علیکم ساجد بھائی. وعلیکم السلام نسیم بھائی، آپ خیریت سے؟ گریٹ شعیب بھائی کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. السلام ساجد. ساجد بھائی، یہی جاننا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو گریٹ لیجنڈری حنیف محمد صاحب کی کل سالگرہ ہے، اور آپ کا بہت وقت گزرا ہے ان کے ساتھ، شاید بچپن سے لے کے ان کے آخری ایام تک آپ ان کے ساتھ رہے، جب تک آپ امریکہ نہیں گئے تھے. نہیں نسیم بھائی، یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. آج حنیف محمد صاحب کی اگر سالگرہ کی بات کیا ہے، ہماری خوش قسمتی، ہماری ملک کی خوش قسمتی. حنیف محمد صاحب جیسا نام پاکستان کے دنیا میں بار بار پیدا نہیں ہوتا. اس پاک و سلام اس کو جس نے حنیف محمد کو پیدا کیا، اور حنیف محمد نے دنیا میں پاکستان کا نام پیدا کیا. ان خوش نصیبوں سے ہوں جو روزگار حنیف محمد صاحب نے مجھے PIA میں خود اپنے ہاتھوں سے اپائنٹمنٹ کیا، اور مجھ جیسے کتنے کرکٹر، کتنے ہزاروں کرکٹروں کو روزگار دلایا. اس دنیا میں ایسے محسنوں کو ساری زندگی ہماری ہر وقت ان کے لیے دعا ہوتی ہے. مگر آپ کو کریڈٹ جاتا ہے، عامر مسعود شیخ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، میں تو اس چینل پلیٹ فارم کے اس پلیٹ فارم کو کریڈٹ جاتا ہے. آپ نے اس پروگرام میں اٹھایا، اور حنیف محمد صاحب بڑے شوق سے میٹرو نیوز چینل آل آؤٹ پروگرام دیکھتے تھے، اور یہ کہتے تھے ساجد آ رہا ہے، ساجد آ رہا ہے. جب میں پروگرام ساجد خان کے ساتھ کرتا تھا، یہ مجھے اعزاز حاصل ہے. حنیف محمد صاحب کا انٹرویو کیا، شعیب محمد صاحب کا انٹرویو کیا، اور یہ بڑا خوش ہوتے تھے. یہ لوگوں سے وہ لوگ ہوتے، کسی کو کھلا کے خوش ہوتے تھے، کسی کو جاب دے کے خوش ہوتے، اور کسی کو کارکردگی دیکھتے خوش ہوتے. یہ ہمارے ملک کا نہیں، پوری دنیا کا بہت بڑا نام ہے. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے، پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا، مگر میں دوبارہ آپ کو اس بات کے کریڈٹ دوں گا. آپ نے بہت ہی اچھی چیز، حنیف محمد کی سالگرہ کے پروگرام سے جو وقت جو ہوتا ہے، ہم نے وقت بھی وہ وقت دیکھا ہے. گریڈ 5 شعیب محمد کے ساتھ موجود تھے. شعیب اختر کی بات کروں، وہ بہت، جب حنیف محمد صاحب کی سالگرہ ہوتی تھی کون سا بندہ نہیں ہوتا تھا، مگر وقت کے ساتھ جو لوگ ان کا ساتھ چھوڑتے ہیں. مگر ساجد بھائی، یہ تو ان کی گریٹنس تھی حنیف محمد صاحب کی کہ آخر تک ان کا ساتھ بڑے پلیئرز آتے تھے ملنے کے لیے سالگرہ پہ. مجھے آخری کبھی یونس آتے تھے لاسٹ میں، یعنی وہ پاکستان کا کوئی ایسا نام ضرور آتا تھا ہر سالگرہ پہ، ایک یا دو یا تین، کبھی تو 8 ایک برتھ ڈے میں تو 5 کیپٹن پاکستان ٹیم کے ایٹ اے ٹائم وہاں تھے. ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ، جی ہاں، برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے وہ 5 کیپٹن تھے، ڈیڈی کو ملا کے 5ویں کیپٹن. اس میں ظہیر عباس صاحب، جہانگیر خان، اور شعیب ملک، شعیب اختر، شاہد آفریدی، یہ تمام اس طرح کے سارے ٹاپ موسٹ پلیئرز آتے رہے. اور ڈیڈی کو بہت خوشی بھی ہوتی تھی ان سے مل کے. اور پھر کرکٹ پہ یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے، میں تھوڑا دور ہوتا تھا، لیکن یہ کہ بڑا ان کو اچھا لگتا تھا. خاص طور پہ جب یونس بہت سی دفعہ جب آیا اور ان کے ساتھ ملاقاتیں رہیں تو بڑا میں نے بڑی کیرم کھیلی ہے ان کے ساتھ، اور بڑی یادیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کا نام رہنا چاہیے. اس کے لیے جو بھی اقدامات محمد فیملی کہہ رہی ہے، یہ کوئی
کوئی درخواست نہیں کر رہی ہے. میرا خیال ہے جو لوگ بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں یہ ان کا حق ہے اور ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. شعیب بھائی, سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد, کل ڈیڈی کی برتھ ڈے ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے, لیکن یہ ٹیم کہاں پہ زندہ ہے, کیا کر رہی ہے, کیا پرفارمنس ہے وہاں پہ؟ اور پھر افتخار احمد زمبابوے کے خلاف تینوں میچ کھیل رہے ہیں, آپ ان سے بالنگ بھی کروا رہے ہیں, وہ پنجے لگا رہے ہیں آف اسپن میں زمبابوے کے خلاف, اور لوگ کہہ رہے ہیں بھئی بڑی وکٹیں انہوں نے حاصل کر لی جب نیوزی لینڈ میں کھیلنے کی ضرورت ہے. یعنی انٹرا اسکواڈ میچ کھیلا ہے بیفور سیریز, اس میں انہوں نے 48 بالز پر 102 رنز اسکور کیے, اور وہ دونوں میچوں میں نہیں, اور ینگسٹرز کو آگے کیا ہوا ہے ہم نے. دیکھیں آپ نے تو خود ہی جواب دے دیا کہ ینگسٹرز کو آگے کیا ہوا ہے. اسی طرح کیپٹنسی میں بھی ینگسٹر کو آگے کیا ہے. تو جو ہولڈ ہے, کمپلیٹ گرپ ہے, وہ مینجمنٹ کی ہے. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ پک اینڈ چوز کرنے میں جب کسی پلیئر کو بچانا ہوتا ہے تو افتخار کی شکل میں اس کو بچا لیا جاتا ہے, ورنہ ڈیپ اینڈ میں آپ تھرو کرتے. اور اس لیے کہ کچھ تو میچز کھیلا ہوا ہے دوسرے لوگوں سے, تو پھر بھی حالانکہ اتنا کوئی گریٹ پرفارمنسز نہیں ہے, لیکن اس کو بعض دفعہ جب انسان کیپٹن یا مینجمنٹ کا ہائی آفیشل کوئی اس طرح بچانا چاہے, اس طرح پلیئر بچا کرتے ہیں. اسی طرح پھر آپ کا جو نیکسٹ سوال آنے والا ہے, مجھے پتا ہے یہ باؤنسر, اس لیے کہ اوپنر ہے نا, اوپنر ہونے سے ہوتا ہے کہ اچھا جی اب یہ عامر کا سوال آئے گا تو میں یہاں سے یوں ہوں گا. عامر تو اوپنر کو بال کرتے تھے, میں پہلے اوپنر کا ہی سوال کر لیتا ہوں. رضوان, ایز اے اوپننگ بیٹسمین اگینسٹ نیوزی لینڈ بالنگ لائن اپ اور نیوزی لینڈ کی اپنی کنڈیشن, دیکھیں وہ اچھا بیٹسمین ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس نے اپنی جگہ بنائی, لیکن آپ 70s کا ٹائم پیریڈ دیکھیں کہ جب صادق محمد اور ماجد خان کی جوڑی تھی تو کیا پاکستان میں اوپنرز ختم ہو گئے تھے؟ بہت اچھی پرفارمنس, لیکن آپ جگہ کسی کے اوپر نہیں بٹھا سکتے until unless کہ وہ بالکل کارآمد نہ ہو اپنی کنٹری کے لیے. اسی طرح یہ اس وقت سرفراز کی جگہ کے اوپر ہٹایا نہیں جا سکتا تھا پیریڈ, لیکن بات یہ ہے کہ ان کو تینوں فارمیٹ سے ہٹا دیا گیا, جو آؤٹ آف دا بلو پوری دنیا میں اس طرح کا کوئی ڈیسیشن کوئی بھی ایک مجھے لا کے دکھا دے تو I'll be surprised. لیکن ایسا کہیں نہیں ہوتا. اور لیکن یہ چیزیں پاکستان میں اس لیے ہوتی ہیں کہ جب ہائر مینجمنٹ کو کنٹرول اتھارٹی فل طریقے سے دے دی جائے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پلیئر پاور زیادہ ہونا چاہیے, نہیں, پلیئر پاور نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس طرح کی جب زیادتی ہوں گی تو آپ کا سپیریئر باڈی بورڈ ہے, وہ اس کو دیکھنا چاہیے نا, انہوں نے تو آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. شعیب بھائی ایسا نہیں لگ رہا ہے ٹیم مینجمنٹ چودھریز اور پلیئرز تابعدار؟ نہیں, بہت زیادتی ہو رہی ہے. کریں کہ وہ نہ ان میں سٹار ہے کوئی, وہ چودھری بنے ہوئے, یہ تابعدار بنے ہوئے, بچے جیسے چاہو ان کو بٹھا دو, جہاں اٹھا دو. اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے نا کہ جتنے جو ابھی آج کل جو کھیلنے والے, میں کتنے سالوں سے اس بات کو ایمفیسائز کرتا ہوں اپنے ہر انٹرویو میں, کہ جتنے جو پاکستان میں جو زیادہ تر سرکٹ کے اندر جو زیادہ تر 99% جو لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں وہ خود فیلیئرز اپنے لائف ٹائم میں کرکٹنگ اس کے اندر وہ رہے ہیں. اب وہ 2 کتابیں پڑھ کے آ کے کوچنگ کا سرٹیفیکیشن لے کے اور جھنڈی ہاتھ میں لے کے پہنچ گئے. بورڈ والے بھی سونے پہ سہاگا, ان کی کیا پرفارمنسز ہیں, انہوں نے کیا ڈیپ اینڈ میں سوئم آؤٹ کر کے باہر نکلے ہیں, لوگ دنیا کو بتایا ہے کہ واٹ میٹل دے آر بین میڈ آف, نہیں, ان کو بس وہ 2 جو کتابیں پڑھ کے آ گیا. ارے بھائی, جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا, یہ کتابیں پلیئر ہی لکھتا ہے, یہ کتابیں اوپر سے نہیں آئی ہوئی ہیں, پلیئر ہی لکھتا ہے ان کتابوں کو, اور ان کتابوں کو لکھنے کے لیے آپ کو اس ہائٹ پہ جانا پڑتا ہے کہ جہاں سے ہر چیز آپ کو نیچے نظر آئے, بلیک اینڈ وائٹ, کلیئر ایک دم, ایگلز آئے کے ویو سے, ہاک آئی کی طرح اوپر سے دیکھنے. اس سٹیچر کا پلیئر یہ چیزیں بناتا ہے, یا اس کے ہاتھ میں اس کو سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہاں وہ کتاب پڑھ کے اب کون سی چیز الجبرا میں آپ نے کون سا سم لگا دیا اور وہاں سے دوسری چیزیں لگا دی, تو اس طرح جو جن کو نہیں آتا, یا who had not been through the tunnel or funnel, تو وہ چیزیں اب تکا لگاتے رہتے ہیں اور ان کو سپورٹ ملتا ہے. اس طرح وہ ایک میچ کوئی نہیں بھی ہوگا نا ٹیم میں, مینجمنٹ میں کسی دن تو ٹیم جیتے گی نا, تو وہ کیا کوچ کی وجہ سے جیت رہی ہوگی. تو یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں, بورڈ کے آنکھیں بند ہیں. وہی بات آ جاتی ہے, مجھے کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا کہ
چہرے پہ دھول ہے اور شیشے پہ دھول ہے، چہرہ صاف کیے جا رہے ہیں. ہاں یہ ویسے شعر بڑی غالب مشکل صاحب سے یاد ہوا ہوگا آپ کو، اتنی آسانی سے یاد نہیں ہوگا شاعری، حالانکہ آپ کو موسیقی کا بہت شوق ہے. ساجد خان صاحب کو بھی موسیقی کا بہت شوق ہے. ساجد خان صاحب تھوڑی موسیقی ہو جائے، یہ افتخار احمد کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے، رضوان سے اوپن کرا رہے ہیں. یار نسیم بھائی کوئی شرم کر لیں، حیا کر لیں. رضوان کو پہلے ٹیسٹ میں کپتانی کی بھی تیاری کی جا رہی ہے اور یہ مصباح کی خواہش بھی پوری ہو رہی ہے. تو بات یہ ہو رہی، بہت پیاری بات کی. دیکھیں نسیم بھائی، کرکٹ میں مینجمنٹ ٹوٹلی فیل ہو گئی. جس طرح کل میں نے بات کی تھی، پاکستان کی مینجمنٹ گیم پلان نہیں دے سکتی. شارٹ پچ کھیلنے والے آپ کا بیٹسمین نہیں ہے. ورلڈ کلاس اوپنر آپ نے یہاں بٹھایا ہے، اس کی جو ٹیکنیک تھی، اس طرح کے ٹیکنیکل بیٹسمین موجود نہیں ہے. شارٹ فارورڈ بھی کرکٹ میں 120 بال میں پاور پلے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب ان کو پتا ہے نیوزی لینڈ والے بالروں کو پاکستانی بیٹسمین شارٹ پچ کھیلنے نہیں چاہتے، بلہ کہاں ہے بلہ کہاں ہے. کوئی یہ بھائی خدا کا خوف کرو. یونس خان صاحب، مصباح الحق صاحب، وقار یونس صاحب اور شاہین میں آپ نے بھیج دیے ناہل. کوچنگ اسٹاف محتشم رشید جو ہارون رشید کا بھائی یہ ٹور کرنے کے لیے آ گئے. بات سمپل سی ہے. پہلے آپ یونس خان کو بہت سپورٹ کرتے تھے، میں آج کل دیکھ رہا ہوں آپ یونس خان کا نام اسی بریکٹ میں لے رہے ہیں جس میں وقار یونس کو لیتے ہیں آپ، جس کے اندر مصباح الحق کو لیتے ہیں. نسیم بھائی بات یہ سپورٹ دے رہے ہیں، ان کی جو کارکردگی اس کو تو کوئی تو ہٹا نہیں سکتا. گریٹ لیجنڈ یونس خان جیسا پلیئر تو آ نہیں سکتا، مگر کوچنگ کی بات ہو رہی ہے نا. سنیں ساجد خان صاحب، بات سنیں. وہ پرفارمنس تو وقار یونس کی بھی بہت اچھی تھی، اس میں کوئی کمی نہیں تھی. آپ تھے پرانے. اب کل عطا الرحمان یہی تو کہہ رہے تھے، کہہ رہے کہ بھائی وہ چودھری ہیں، پرسنل ہو جاتے ہیں کھلاڑیوں کے ساتھ، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایگو پرابلم ان کی آ جاتی ہے. وہ اب تک نکل نہیں پا رہے ہیں کہ میں بورے والا ایکسپریس ہوں. جی تو نسیم بھائی بات یہ ہو رہی ہے، پورا 4 دفعہ آگے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے آنکھوں پہ پردہ باندھ لیا. جو شعیب محمد صاحب بات کر رہے ہیں، چوتھی دفعہ کیوں لے کے یونس خان صاحب پہلی دفعہ ہیں، مگر ان کا ایکسپیرینس اتنا بڑا ہے. اگر بیٹنگ کسی کو سمجھاتے ہیں کیا گیدڑ سنگھ جی ہیں، وہ کیسے آ جاتے ہیں آپ تو جانتے ہوں گے کیا ان کے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، چلے نسیم بھائی ایک بات بتا دیں. آج پاکستان بات کر رہی ہے، پاکستان کے ورلڈ کلاس وکٹ کیپر بیٹسمین سرفراز کو انہوں نے دودھ میں مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا. اور پاکستان کرکٹ ٹیم میں آج کپتانی کون کر رہا ہے؟ 2 سال 2.5 سال جو شذاب آئے، اس کو صحیح طرح کپتانی بھی کرنی آتی، فیلڈ پلیٹ سیٹ کرنی نہیں آتی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مینجمنٹ کیا کر رہی ہے؟ میرا موقف صرف یہ ہے، میرٹ کا قتل نہیں کرو. آپ نے اسد شفیق جو شعیب محمد صاحب بیٹھے انہوں نے ان کو سلیکٹ کیا تھا، آج کوئی بندہ اس کی بات نہیں کر رہا. 10 سال میں پہلی دفعہ وہ ڈراپ ہوا ہے، اس سے کوئی کہنے والے نہیں ہے. پاکستان کی کرکٹ میں یہی رہ گیا، سرفراز اور اسد شفیق ڈراپ ہوں گے. اور آپ نے افتخار کی بات کی تو مصباح کا بیٹا ہے حارث سہیل کی آپ نے بات کی، ان کو یہاں بچا لیں گے. جہاں مشکل ٹور ہوتے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، جہاں زمبابوے کی ٹور ہوتی ہے ان کو کھلایا جاتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ ہم تو پروگرام کر کے مر جائیں گے، رو جائیں گے، مگر ان کے دلوں میں کوئی درد نہیں ہوگا. سوال یہ پیدا ہوگا کون درد دے گا؟ عمران خان صاحب آپ ورلڈ کلاس کپتان تھے، ورلڈ کلاس 92 ورلڈ کپ جیتا ہے، کہ آپ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کلاس اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا، شرم سے کہنا پڑے گا، اگر یہ کارکردگی رہے گی تو پاکستان کرکٹ ٹیم اب کوئی بھی ورلڈ کپ نہیں جیت سکتی اگر یہ مینجمنٹ رہے گی تو. باجی سے کہیں پانی بھی پلائیں آپ کو. واقعی بڑے انہوں نے جتنی واقعی بات کی ہے اندر سے دل سے بولی ہے. شبہ ایک جاتے جاتے محمد عامر کا انسیڈنٹ ہے، ایشوز تو بہت سارے، چیئرمین سلیکشن کمیٹی محمد وسیم آ گئے، تو ذرا مختصر سا اس کا خلاصہ کر دیں. محمد عامر کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اور عامر نے جیسے بات کہی کہ یس مین بن کے نہیں رہ سکتے، بچوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ٹیم مینجمنٹ کہا کہ میں نے وقار اور مصباح کی وجہ سے کرکٹ چھوڑی ہے. جی تو اس میں یہ جو عامر کا جو ڈیسیشن آیا ہے اس کا جواب تو آپ کو پہلے اس ڈیسیشن سے پہلے مل چکا ہے. پوچھے کیسے؟ جب سرفراز کو ہٹایا گیا تو کس کے ڈیسیشنز کے اوپر کس کے ڈیسیشن تھے؟ انہی 2 لوگوں کے تو تھے. تو وہاں لوگوں نے کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے چلنے دو، جو کہ بہت بڑی زیادتی تھی. وہی چیز اب عامر کے اوپر آئی ہے. تو بیسیکلی بیک ٹو اسکوائر ون، وہی کہانی وہی ہے، صرف کور چینج کر کے کہانی وہی ہے. کور چینج کیے گئے، صرف ایک میں کور پہ نام تھا سرفراز، اس پہ لکھا ہوا ہے عامر. بس یہ فرق ہے. تو مطلب زیادتی ہے. اور اگر مینجمنٹ وہ آپ کا دیکھیں، پہلے جس طرح وہ باہر ہوا میں بھی کبھی اس کو لیے فیور میں نہیں تھا کہ جو پلیئر، لیکن جب ایک دفعہ واپس آ گیا آپ نے اس کو گود میں بٹھا لیا. 2 عالمی ٹائٹل پاکستان کی جیتنے والی ٹیم کا حصہ ہے.
بات یہی ہے نا، جب ایک دفعہ ٹیم میں واپس ہے، اپنے ٹیم میں گھل مل گیا، تو اس کے ساتھ آپ اسٹیپ فادرلی وہ اشرف بھائی ایک اور چیز نہیں کر سکتے. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ محمد عامر جب آئے یہاں پر پاکستان پہنچے، پاکستان جو لنکا پریمیئر لیگ سے آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ریٹائرمنٹ دے رہا ہوں اور میں نے فیصلہ کر لیا میں اس مینجمنٹ کے ساتھ نہیں کھیلوں گا. پاکستان کرکٹ بورڈ کی 1 گھنٹے کے بعد ایک پریس ریلیز آ جاتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سی ای او وسیم خان نے بات کی تھی محمد عامر سے اور عامر نے کہا کہ وہ ابھی فی الحال نہیں کھیلنا چاہتے ہیں، ان کا نام کنسیڈر نہیں کیا جائے اور اب پاکستان کرکٹ بورڈ ان کا نام کنسیڈر نہیں کرے گا انٹرنیشنل ایونٹ کے لیے. کہنے کا مقصد ہے ایک کھلاڑی نے، ٹھیک ہے میں اس کی تو کبھی زندگی میں حمایت نہیں کروں کہ جو اس نے کیا سزا کاٹی ہے اپنی، جو بھی اس پہ الزامات ہیں آج بھی وہ سنتا ہے، اس سے میں ہٹتے ہیں. لیکن ایک کھلاڑی جو پاکستان کی 2 ورلڈ ٹائٹل ٹیم کا حصہ تھا، جس نے ایک چیمپئنز ٹرافی، ایک ورلڈ T20 ٹائٹل، آپ سی ای او انگلینڈ سے آئے ہوئے، اس نے پاکستان کے لیے پرفارم کیا، وہ سی ای او صاحب فون پہ بات کر لیتے ہیں، ایون بلانا بھی گوارا نہیں کرتے کہ اس کو ہیڈ کوارٹر پاکستان کرکٹ بورڈ میں بیٹھ کے پوچھ تو لو بھائی تو ہوا کیا ہے. ایسا لگتا ہے آپ چاہتے تھے ایسا کرو وقار تاکہ یہ جائے. مجھے ایسا ہی لگتا ہے بھائی بلا کے پوچھو تو صحیح. بالکل آپ نے صحیح کہا، اور بہت سے یہ ٹی وی چینل کے اوپر اسی طرح کے جواب دیتے ہیں. ویسے کہانی یہ 1.5 مہینے پہلے شروع ہو گئی تھی کہ اس کو ہٹا دینا ہے، لیکن اگر میں نے وہ آگے نام لیے جیسے دوسرے لوگ کہتے ہیں تو بات دور تک جائے گی، لیکن میرا ایسا کوئی کہنا نہیں ہے. یہاں تک آ جائے بس کافی ہے، میں سنبھال لوں گا. بات یہ ہے کہ عامر کے ساتھ جو بورڈ کا جو طریقہ تھا انسٹنٹلی، اس کے اوپر وہ کل کا بچہ نہیں تھا ٹیم میں آئے ہوئے، اس کے اوپر کروڑوں روپے پاکستان نے خرچ کیے، انویسٹ کیے ہوئے ہیں. انڈر 19 میں بھی ہوگا اور پھر پاکستان ٹیم میں اتنا زیادہ ٹور کیا اور جو بھی چیزیں، لیکن ایک انویسٹمنٹ سالڈ اماؤنٹ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ایک پلیئر جو پاکستان کے لیے کچھ عرصہ کھیلتا ہے تو وہ ہیوی ویٹس میں آ جاتا ہے پیسوں کے حساب سے، اس کے اوپر خرچہ اتنا ہوتا ہے، اتنا ٹائم کنزیوم ہو اس کے اوپر، ایکسپیرینس ہولڈر اور تمام کوچز اس کو بتانے میں اور تمام چیزیں. بات بیسٹ طریقہ یہ ہوتا کہ کوئی ایک مینٹور اس کے لیے، کوئی بڑا کوئی پلیئر اس کے پاس جاتا، اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا کہ ٹھیک ہے ابھی مینٹلی ابھی نیچرلی یو آر اپسیٹ بیکاز یو آر ناٹ پارٹ آف دا ٹیم، تو اس طریقے سے وہ کچھ تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہوتا. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ 2 گھنٹے میں جواب دینے کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ویل اینڈ گڈ، تھینک یو سو مچ، نائس میٹنگ یو، خدا حافظ. تو اس کا مطلب اٹ واز آل پلانڈ، اور وہاں سے یہ ڈیسیشن وہاں سے بھی پوچھا گیا ہوگا I'm sure، اور وہ تو انتظار ہی اس چیز کا کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اس وقت نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ یہی ڈیسیشن ہوتا، لیکن کوئی ایک مینٹور اس کے ساتھ جا کے کچھ دن ضرور، 1 2 دن 3 دن ضرور بات کرتا، کوئی بڑا نام جاتا تو things would have been different، اور اس کو سیٹل ڈاؤن کر دیا جاتا. وہ اناؤنسمنٹ نہیں کرتا اس طرح کی ریٹائرمنٹ کی، سیٹل ڈاؤن ہو جاتی چیز. لیکن یہ the board had not played their cards the way they should have. ایک بس صرف ہاں یا نا میں جواب دیجیے گا. ہاں، محمد عامر جس طریقے سے بولے ہیں اس ٹیم مینجمنٹ کے خلاف، ماضی میں ہم ایگزامپلز دیکھ چکے ہیں، کہیں کچھ اور بھی بغاوت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو، ہاں یا نا؟ مطلب مینجمنٹ کی طرف سے؟ نو اگینسٹ مینجمنٹ. ایک پلیئر آ گئے محمد عامر سامنے، وقار کا جس طرح ایٹیٹیوڈ ہے، سر ایک لائن دکھائی دیتی ہے، آپ شعیب اختر، عبدالرزاق، محمد حفیظ، عمر اکمل، احمد شہزاد، سرفراز، It's about time یار، شاہد آفریدی. اگر نہیں ہے تو they should intervene and they should come out with a force کہ یہ چیز پاکستان کرکٹ کے لیے نقصان ہے نا. اگر وہ مل کے ایک باڈی، ایک کمبائنڈ یونٹی کے ساتھ آ کے آپ کے سامنے آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں 5 ٹاپ پلیئرز، تو دیٹ مینس سم تھنگ، وہ دے کیری اے لاٹ آف ویٹ انڈر دیئر بیلٹس. تو یہ اس طرح کی چیز اگر نہیں ہے تو اسی کے ایکسپوز ہو چکے ہیں یہ لوگ. اس ایکسپوجر کے اندر آپ پھر بھی آنکھ بند کر کے آرام سے پیچھے میں بیٹھے ہوئے بیک بینچر بن کے، وچ از ناٹ آن. ایسا لگتا ہے کہ بولے جاؤ مصباح کے خلاف، وقار کے خلاف، کم از کم جب ان کے خلاف بولو گے تو پیچھے ہم تو کہیں نہ کہیں سیف ہوں گے. تھینک یو ویری مچ شعیب محمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا شعیب محمد صاحب. تھینک یو ویری مچ ساجد خان صاحب، آل آؤٹ کا آپ حصہ بنے. ویسے حنیف محمد صاحب کا جو رول رہا ہے پاکستان کی جن اداروں کی بھی بات کی، چاہے وزیر اعظم پاکستان صاحب ہو، عمران خان صاحب ہو، آرمی چیف صاحب ہو، یا جس مینجمنٹ سے بھی کہا گیا انہیں آل آؤٹ جانا چاہیے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ان کے لیے، لیکن یہ جب ہوگا تو یہ کتنے بڑے میڈیا کی خبر ہے، یہ رائٹرز بھی دے، دنیا کا
ہر جو ہے وہ میڈیا دے رہا ہوگا کہ فلاں حکومت نے حنیف محمد صاحب کے نام پہ یہ گراؤنڈ کیا ہے، Absolutely. جس کا بہت فرق پڑے گا. اس سے نیک نامی ہمارے ملک کی ہوگی کہ ہم اپنے اسپورٹس کو اس طریقے سے پروان چڑھاتے ہیں اور اپنے ہیروز کو اس طریقے سے یاد رکھتے ہیں. ہمارے یہ ہیروز کب بنیں گے جو نیوزی لینڈ میں کھیل رہے ہیں؟ میرے خیال ہے انصاف کے تقاضے پورے کر لیے جائیں. میں اگر افتخار کی بات کر رہا ہوں کہ وہ زمبابوے کے خلاف تو کھیلیں گے، وہ نیوزی لینڈ کی ٹف کنڈیشن میں نہیں کھیلیں گے، اس کے باوجود کہ انٹرا اسکواڈ میچ میں وہ سینچری سکور کر کے آ رہے ہیں. رضوان کو بنانا ہے، سرفراز کو نہیں کھلانا ہے تو رضوان کو ایز اے اوپنر کھلانا ہے. جب تک آپ کی اپروچ یہی ہوگی ریزلٹس اسی طریقے کے رہیں گے. اپنی اپروچ کو بدلیں تاکہ یہ جو قوم اس کھیل سے دیوانہ وار محبت کرتی ہے اس کو کہیں نہ کہیں کچھ تقویت ملے. نسیم راجپوتیاں اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہے گا اجازت. زندگی رہی تو پھر آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ نگہبان.